मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सयाल है। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ जगह पे हमारी स्टोरीज देखते हैं और हमें मुख्तलिफ जगह पे आप गाइड करते हैं। आजकल टिकटॉक का जमाना है, नाच गाने का जमाना है, और इस यजीदिया जैसे जमाने में कोई ऐसी स्टोरी हम आपके लिए आज लेके आए हैं, और स्टोरी का नाम कुछ इस्लामिक टच के हवाले से है। और पाकिस्तान जिसका मतलब भी था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका नाम भी, जिसके पर हमारा ये वतन बना, और उसके अंदर आजकल जो हमारे यूनिवर्सिटियों के इदारे हैं, कॉलेजेस के इदारे हैं, वहां पे कंसल्ट होते हैं, नाच गाने होते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस के आप वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन उनको दीन का कुछ भी नहीं पता। लोगों को और हमारे बच्चों और बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। मैंने कुछ गुज़िश्ता इंटरव्यूज किए कुछ लोगों से, क्योंकि यूथ थी खासकर, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम नहीं आता था, नबी पाक के वालिद गिरामी का नाम नहीं आता था, नबी पाक की वालदा माइदा का नाम नहीं आता था। तो आज हम एक मुनफरिद आपके साथ स्टोरी लेके आए हैं। हमारे साथ अमारा मौजूद है। ये वो हमारी कौम की बेटियां और पाकिस्तान का ये फख्र है खवातीन में और खासकर यूथ में, जिन्होंने 2 मरतबा अपने हाथ के साथ कुरान मजीद लिखा है, और तीसरा कुरान मजीद जो है वो इस टाइम वो लिख रही हैं, वो पाया तकमील को पहुंचने वाला है। और एक कुरान मजीद जो कि इन्होंने मस्जिद नबी में कुछ हिस्सा उसका लिखा और वहां पे वो उन्होंने हदिया दिया। तो इनकी ये साथ साथ आप हमारी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कितनी खूबसूरती इनकी इबारत है, कितनी खूबसूरत इबारत है, और अल्लाह ने इनके घर में एक जन्नत बना के रख दी है। ये इनको ख्याल कैसे आया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इतनी खूबसूरत ये इबारत आपकी, इतने प्यारा नाम अल्लाह का, और इतनी मैंने प्यारी पेंटिंग देखी, आपने तो अपने घर को जन्नत बना लिया। ये मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि हमें और मुझे इस काम के लिए अल्लाह ने चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह की तौफीक ना हो तो हम तो अपने हाथ से कलम भी नहीं उठा सकते, कोई नेकी का अमल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर रहमत है कि अल्लाह ने इस काम के साथ जो है वो जोड़ा है। क्या वो वक्त जब आपने ये लिखना सोचा कि मैंने कुरान मजीद लिखना है? ये होता तो खुदादाद सलाहियत होती है, लेकिन वो वक्त कैसा था, कहा क्या कर रही थी आप, और क्या आपके अचानक ज़हन में आया कि आपने सोचा कि मैंने कुरान मजीद लिखना? जब मैं अपनी स्टडीज़ से फारिग हुई यूनिवर्सिटी MSc इकोनॉमिक्स करने के बाद, तो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस थे। या तो मैं जॉब करती लेक्चरशिप की, या फिर मैं कोई और काम कर सकती बैंक की जॉब, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना मेरा जो माइंड था वो दीन की तरफ जो है ना रुझान उसका आना शुरू हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बस इसी तरह जॉब्स की ऑफ़र भी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने घर वालों से कहा कि नहीं, अब मुझे जो है वो कुरान पाक जो है वो अपने हाथ से लिखना है। ये अचानक ही बस अल्लाह की तरफ से मैंने ऐसे ही घर पे बैठे जैसे नॉर्मल बात करते, तो मैंने कहा कि मैंने कुरान पाक लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से जो है वो पहला कुरान पाक लिखा 1 साल के अरसे में, और फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो दूसरा कुरान पाक भी अपने हाथ से लिखा, वो भी तकरीबन 7 माह के अरसे में उसको मुकम्मल किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कुरान पाक अल्लाह ने तौफीक दिया वो लिख रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पढ़ने में तो हमारे लिए, ये तो जो पढ़ते हैं जिनका इस चीज से लगाव है और जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। एक लिखना भी बड़ी एक इबारत है, और उसमें गलती हो जाना, एक अल्लाह की कलाम है, उसके अंदर गलती की गुंजाइश हो जाना, तो मेरे ख्याल में ये कितना सेंसिटिव इशू है जो आप ये लिख रही हैं। तो आपके लिए ये, अब तो माशाल्लाह अपने 2 कुरान मजीद जो लिखे हैं उनको किसी रजिस्टर फर्म से चेक भी करवाया गया, या जस्ट आपने उसको चेक एंड बैलेंस किया उसको? नहीं, जब मैं पहले जाहिर सी बात है कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, हम इसको बिल्कुल भी इसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं करते, चाहे वो एराब की हो, ग्रामेटिकल हो, कुछ भी हो। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। पहले जब मैं कुरान पाक लिखती हूँ कोई भी पेपर पर, तो उसको पहले खुद पढ़ती हूँ, 2 दफ़ा पढ़ती हूँ, फिर अपने घर वालों को पढ़ाती हूँ। जब मुकम्मल हो जाता है, तो जैसे मैंने पहला कुरान पाक जो है वो एक कारी साहब थे महकमा औकाफ के, उनसे मैंने चेक करवाया था, उन्होंने मुझे इसका सर्टिफिकेट भी दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब मिस्टेक नहीं है कोई भी। तो ये सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है फिर मैंने वहाँ पर जो है वो
اپنا قرآن پاک ہدیہ کیا تھا الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ، آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا کہ آپ نے جو قرآن مجید مسجد نبوی کو ہدیہ کیا اور کچھ اس کا حصہ آپ نے وہاں پہ لکھا، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کس کس مقام پہ وہ قرآن مجید کے باقی جو عبارات لکھی اور وہ ہدیہ دیا، تو آپ کیسا محسوس کیا، ذرا ناظرین کو بتائیے ہمارے. پہلا قرآن پاک میں نے 1 سال میں لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا فرمائی. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب دوسرا قرآن پاک لکھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی. تو میں نے اپنا دوسرا قرآن پاک جو ہے اس کا کچھ حصہ مسجد الحرم کے جتنی بھی مقامات ہیں وہاں پر بیٹھ کر لکھا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا. حتیم جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہوتا ہے، میں نے وہاں پر بیٹھ کر لکھا. جبل رحمت جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ لکھا. غار ہیرا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی، تو میں نے وہیں پر بیٹھ کر جو ہے وہی آیات قرآن پاک کی وہاں پر لکھی. اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا. مقام جو طائف کا مقام طائف تھا وہاں پر بیٹھ کر بھی جو ہے میں نے قرآن پاک لکھا، اور اس میں جو ہے وہ آب زمزم قرآن پاک کی جو انک ہوتی تھی جس پہ لکھتی تھی تو اس میں وہ آب زمزم کے ساتھ جو ہے وہ میں نے سارا حصہ شامل کیا. اچھا، ہمارا وہاں پہ جو انتظامیہ ہوتی تھی جب آپ وہاں بیٹھ کے لکھتی تھی، ظاہری بات ہے ایک بڑا سعادت ایک انسان کے لیے ہوتی ہے روحانی. وہاں پہ آپ کو ایک سکون ملتا ہے انسان کو، وہاں پہ جا کے انسان اتنا خوش ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ ساری زندگی بندہ یہاں پہ رہ جائے. تو وہاں پہ انتظامیہ نے آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا، لوگ آپ کو آ کے دیکھتے تو ہوں گے جب آپ لکھ رہے ہوں گے؟ جی اوبویسلی چونکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے تو اگر کوئی آپ ایسا کام کرو جو نہ کسی فیمیل کی طرف سے ہوا تو اس کو لوگ زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جب میں نے لیکن میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس جگہ پر بیٹھ کر لکھوں جہاں پہ رش نہ ہو تاکہ یہ نمائش والا معاملہ نہ ہو، تو اس لیے میں چھپ کر لکھنے کی زیادہ کوشش کرتی تھی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ اب تیسرا قرآن مجید جو آپ لکھ رہی ہیں اور میں نے آپ کی یہ عبارات دیکھی اور میرا تو ایک دم دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی وہ سحر سا طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. ناظرین، یہ جو عبارت آپ کی سکرین پہ اس ٹائم چل رہی ہے، یہ دیکھیں ان کی امارہ کی یہ پینٹنگ کی ہوئی یہ ساری چیزیں یہاں، اور یہ ایک بڑا میرے خیال میں بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی اور بڑا سینسٹیو ایک آپ کی عبارت ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنے مائنڈ کو کس طرح کرنا، یہ ایک خدا کا صلاحیت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان جیسی بیٹیوں سے اگر پاکستان کو نوازتا اور ہمارے معاشرے کو نوازتا تو میرے خیال میں اللہ پاک کی ایک بڑی خاص رحمت ہے. اور خاص کر ان کے گھر میں جو ان کے والدین ان کی تربیت یہاں پہ جو عیاں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح، لوگوں کی بچیاں دیکھیں آج کل ٹک ٹاکس پہ باہر نہیں آتی، سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ویلگیرٹی ہوتی ہے کہ ان کا سارا دن یوتھ ہماری یہ کوئی دیکھتی ہے. کچھ ایسا کر جو کہ دنیا آپ کے لیے بھی ترسے اور آپ آخرت بھی سنوار جو کہ امارا سے سیکھیں. امارا بتائیے کہ آپ اب مزید اس چیز کو زیادہ پروموٹ کر کے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگلا کیا سٹیپ کرنا چاہتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں ہی بتایا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رجحان اسلام کی طرف اتنا نہیں رہ گیا. آنے والی یہ جو ہماری جنریشن ہے تو اسی طرح جیسے میں اکثر میری نظر سے جو ہے وہ ایسی ویڈیوز گزرتی ہیں جس میں ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں بنا نقاب کے جو ہے وہ اس طرح کے اللہ بس بچائے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو اسلام کا علم ہے، یہ خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو وہ جتنے بھی دوسرے راستے ہیں وہ وقتی طور پر ایک آپ کو خوش نمائی دیتے ہیں، خوش دلی دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت کے وہ قرآن ہے، وہ اسلام ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ جڑے، جو ہماری نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمارا یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ لکھنا چاہ رہی تھی تو کیا یہ پہلے بھی کوئی پینٹنگ وغیرہ کرتی تھی جتنی آپ نے یہ خوبصورت قرآن مجید کی تحریر لکھی اور عبارات قرآن مجید کی آپ نے بنائی، اور اس میں آپ نے ایک مصنف کی طرح آپ نے وہ چیزیں ایسے بنائیں جیسے بندہ اس کے اندر بیٹھا ہے. تو یہ چیزیں آپ پہلے بنایا کرتی تھی چھوٹے جب آپ کی ایج تھی، ینگ تھی،
تو اس ٹائم میں یہ بنایا کرتی تھی، یہ اچانک سی ہی ساری خدا داد صلاحیتیں کیسے بنا؟ بچپن میں کرتی تھی، ڈفرینٹ انداز سے اللہ تعالیٰ کے نام لکھ لیے، بسم اللہ شریف، اس طرح مختلف انداز سے لکھتی، لیکن کبھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر ایسا دیا ہے جس میں آگے چل کے بہت اچھا کام بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو میں نے کبھی سیریسلی نہیں لیا تھا. تو بس بھی اسٹڈیز کے بعد جو ہے میں خود رحمت، بہت بڑا اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کام کے ساتھ جوڑا اور اس میں پھر اتنی برکت شامل کی. سم ٹائم میں اپنے گھر والوں سے بھی جب بات کر رہی ہوتی ہوں کہ میں جب کوئی چیز پینٹنگ وغیرہ بنا رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہوتا ہے کہ جیسے صرف میرے ہاتھ چل رہے ہیں، کام اوپر سے ہو رہا ہے. ماشاء. اچھا، ہمارا آخری سوال ہے ہمارا جو ہے کہ بالکل ہم لاسٹ میں ہیں. ناظرین، آپ ہمارے ملک کے حالات بھی دیکھتی ہوں گی، ظاہری بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کی یہ عبارت ہے وہ آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت آتی ہے اور آپ کے آگے وہ چیزیں آتی ہے اور آپ اس کو آگے لکھ دیتی ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم آتا ہے اور آپ وہ عبارت کی صورت میں قرآن مجید لکھ دیتی ہیں. ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایک پولیٹیشنز کا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہمارے ملک کو بنایا جا رہا ہے. آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑا پاکیزہ اس دنیا میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی جنت بنائی ہوئی ہے. تو آپ ہمارے جو ملک کے لیے کیا سوچتی ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے آج کل میں ٹی وی نیوز وغیرہ اتنی دیکھتی نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی سنتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا اور اس میں اس طرح سے جو ہے پازیٹیو ہمارا امیج ہونے کی بجائے ہمارا نیگیٹو امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے. تو میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں وہ تمام پازیٹیوٹی لوگوں کے اندر بھی، حکمرانوں کے اندر بھی پیدا کریں کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، یہ دنیا میں ہی رہ جانے، چاہے وہ کرسی ہے، حکومت ہے، کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے حکومت کے طور پر یا کوئی بھی ایسا کام دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور اس کو ذمہ داری کی حیثیت سے ہی لینا چاہیے. تو یہ تو بس ہماری یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ عام عوام کے لیے سوری میں کٹ کر سکتی ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بات کوئی اور کرنا چاہ رہی تھی. ایکچولی میں جتنے بھی ہمارے آج لیڈرز ہیں میں ان کو صرف یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو اگر آپ لوگ اس طرح سے کریں گے تو ہماری نسل جو ہے وہ کیا سیکھے گی؟ وہ نیگیٹیوٹی ہی لے گی اور نیگیٹیوٹی کو ہی پروموٹ کرے گی. تو ہمیں جو ہے وہ ہر کام کو اپنے ملک کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. ہمیں تو لیڈ کرنا چاہیے دنیا میں، بجائے اس کے کہ ہم کرسی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارا دیکھیں ناظرین، آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے خاص کر ان کے لیے میسج ہے. آپ ٹک ٹاکس بناتے ہیں، آپ ویلگیرٹی اتنی دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب گھر میں آپ کسی بھی فیملی میں چلے جائیں تو ہر موبائل کے اوپر ٹک ٹاکس اور اس میں ناچ گانے کی، آپ جہاں پہ وہ اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا پاکستان کو، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا. اور آج ہماری یوتھ جو ہے یونیورسٹیز میں MA کر کے PhD لوگوں کو بھی شاید میرے خیال میں جہاں تک میری چھوٹی موٹی ریسرچ ہے، کچھ لوگوں کو قرآن مجید سیدھی طرح پڑھنا نہیں آتا، ان کو اسلام کا کچھ بھی نہیں پتا. آپ اتنی ڈگریاں کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ آخرت بھی تو ہے، اللہ بھی ہے، حساب بھی ہے، قبر بھی ہے. تو یہ کیسے آپ امتحانات پاس کریں گے؟ یہ ہماری بچی ہمارا اس سے سیکھیں. ہمارے بچوں کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کی جائیں، حکومت کی جانب سے ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جس کے لیے عمران خان بھی بعض اوقات کہتے رہتے ہیں، ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اسلاموفوبیا کے اوپر ان کی بڑی ایک جو ہے آواز ہے، اس کو اٹھایا گیا اور خاص کر جو ہے اس کے اوپر سراہا گیا یونین کی قومی اسمبلی جو ہے اقوام متحدہ کی، تو اس کے اندر بھی یہ آواز اٹھائی گئی اسلاموفوبیا کے حوالے سے. تو ہمارے بچوں میں جو ناچ گانے والی ویڈیوز ہیں وہ کب تک آپ لوگوں کو دکھائیں گے؟ جب تک وہ ویڈیوز چلتی رہیں گی نا ناچ گانے کے اوپر، خدا کی قسم اللہ آپ کو معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ آپ کے جو گناہ اور بدیاں جو ہے وہ لکھی جائیں گی. اگر آپ ایک عبارت اپنی اس مشل راہ کے لیے اور اس دنیا کے اوپر اپنی ایک مثال چھوڑ جاتے ہو تو یہ قیامت تک آپ کی جو ہے نیکیاں آپ کے خاندان کو اس دنیا میں جنت میں لے کے جا سکتی ہیں. اجازت دیجیے، اعلیٰ نگہبان.